बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और बना दी है मुशरिकों ने उसके लिए उसके बंदों से औलाद। बेशक इंसान खुला हुआ नाशुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने पसंद कर ली हैं अपने लिए अपनी मखलूक से बेटियां, और मखसूस कर दिया है तुम्हें बेटों के साथ। सूरह अल-ज़ुख़रफ़ की आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज पीर है 21 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी 22 अगस्त सन 2011। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का आपसे तारुफ़ करा देते हैं। सीनियर तजज़ियाकार जनाब रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे मिजाज है? रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल। कैसा गुजरा रमज़ान आपका अभी तक? रमज़ान तो जी नेकियों का मौसम बहार है और लूटने की जा है, ठीक है। और जितना आप इसके अंदर मेहनत कर सकें और जितना आप अपने नफ्स के ऊपर ज़ब्त करके अल्लाह की बारगाह के अंदर अपना मकाम बढ़ा सकें, उतना ही। और आखिरी अशरा है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचाए और निजात दिलाए। और इसी दुआ के साथ हम आपकी इजाज़त से पहली खबर की जानिब बढ़ना चाहेंगे। हमारी सुपर हिट स्टोरी है कि पेशावर में अमरीकी सफारती हमले की पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश, नाका तोड़कर फरार। एनओसी के बगैर दाखिल हुए कॉन्सुलेट में पनाह ले ली। 2 गाड़ियों में 4 अमरीकी सवार थे। चेक पोस्ट पर रुकने का इशारा किया गया तो रौंदने की कोशिश करते हुए भाग निकले। एहलकार ताक़ुब में नाकाम। पेशावर पुलिस का वाक़े पर एहतजाज का फैसला। इस पर हम बात करेंगे कि एक तो एनओसी की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें एनओसी भी नहीं दिखाया गया, और रौंदते हुए ये एहलकार और ये 2 गाड़ियां जिनमें 4 अमरीकी सवार थे चले गए। क्या पुलिस को इतना इख्तियार नहीं था कि इनको पीछे से फायर करके शूट करते अगर ये नहीं रुके थे? जी बिल्कुल। पुलिस ज़ाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाह रही होगी। वैसे हमारे सामने सोचते होंगे कि ये क्या आंख मचोली है। नाजरीन, हाँ, हमारे नाजरीन जो है वो ये सोचते होंगे ये क्या आंख मचोली है कि कुछ लोग जो हैं वो मुसलसल एक जारी है ना जी गेम। वो आए, वो उनको वापस भेज दिया, फिर वो आए, फिर वो भाग निकले। एक अजीब तरह का है कि बेसिकली अमेरिकन कौम जो एरोगेंस, जो कि नखवत और तफाखर और जाली किस्म का जो पैम्परिंग करके उनके इंटेलेक्चुअल्स ने उन्हें दुनिया की सबसे बेहतर कौम साबित करने की कोशिश की होती है, जो कि अखलाकी हवाले से वो नहीं है, ये उसका इजहार है कि तुम जो मर्जी कर लो, नहीं मानते हम। ठीक है ना? अगर आज की फ्रंट पेज को देखें तो इस पे एक और भी खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार अमेरिका से ये कहता है कि आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उनको आप मुआहदे की शक्ल में ले आए, इन राइटिंग कर लेना आप हमारे साथ। सही। दुनिया के हर मुल्क के साथ जिसका अमेरिका के साथ मुआहदा है, वहां पे उसकी जो सहूलियात उसने ली हुई हैं वो इन राइटिंग मौजूद है। पाकिस्तान के साथ ऐसा पाकिस्तान के साथ ये मुशर्रफ साहब का बेड़ा गर्क हुआ था ना कि वो वर्बली लिख के दे गए, और वर्बली अब उस वर्बली को डिनाई करने का पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर हौसला ही नहीं है। सही। मतलब वो कहें कि जी कहाँ का वर्बली, हमारे साथ तो नहीं कुछ हुआ ना। लेकिन उनको बुला के वाशिंगटन में एक ब्रीफिंग दी गई, और वली खां से के बेटे से लेके, बड़े इनकलाबी हैं वो भी, उनसे लेके और जरदारी साहब के साहबजादे तक सारे लेटे हुए हैं। सही। जब तक हमारी लीडरशिप लेटी हुई है तब तक इसका कोई हल नहीं है। एक सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये 2 गाड़ियां इस्लामाबाद से चलती हैं और पेशावर पहुंचती हैं, और वहां पे इस तरह से जब रोकने का इशारा किया जाए नहीं रुकती, आप समझते हैं कि इनके क्या मकासद हो सकते हैं? क्या इनके अंदर कोई असला हो सकता है? मेरा ख्याल है कि कौन लोग इस पे हो सकते हैं? इसमें एरोगेंस, आपको ह्यूमिलिएशन करना एज ए नेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देखें ना, रेमंड डेविस केस के अंदर दिया था, नहीं दिखाते जी, हम नहीं देते हम उसकी आइडेंटिफिकेशन, वो कौन है। तो हम बोलेंगे झूठ, आप हमारा झूठ जो है उसको डिनाई करके तो एज ए नेशन पाकिस्तानी कौम को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत, हमारे एहलकारों को, पुलिस को क्या करना चाहिए? हमारी हुकूमत जो है वो तो अपनी गवर्नेंस कराची में कायम नहीं कर पा रही। उसने क्या करना है, ये अवाम को उठना चाहिए, और जब अवाम उठेंगे तो इनकी तिक्का बोटी नहीं मिलेगी। कॉन्सुलेट पे हमला कर, इनकी तिक्का बोटी नहीं मिलेगी इस इलाके के अंदर। ये मैं आपको बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब तो ये सेंसर लगवा के मीडिया के ऊपर उसको पैसे खिला के और मीडिया को इश्तिहारात का, यूएसएड के इश्तिहारात का लालच दे के तो रुकवा लेते हैं ना एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट। लेकिन जब अवाम उठते हैं
تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے جن کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. لیکن عوام کب اٹھیں گے رضوان پپڑیوں صاحب؟ پہ بہت جمی بڑے بڑے پپڑیاں واقعات خون ہو کی چکے ہیں، کہہ رہی ہیں، یہ عوام منظر نہیں اٹھ قیامت رہی کے ہے. ہیں. بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت میں انا ہزارے جیسے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پوری عوام انا ہزارے کے بارے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام نہیں اٹھ رہی ہے. انا ہزارے کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ وہ بیٹھے گا نہیں، بکے گا نہیں. جس دن عوام کو ایسا لیڈر ملے گا نا جس کے بارے میں اس کو کانفیڈنس ہوگا کہ یہ نہ بیٹھے گا نہ بکے گا، نہ یہ آئی ایس آئی کے کسی میجر کے کہنے کے اوپر کلا بازی کھائے گا، ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ اس کے پیچھے مستقبل قریب میں ایسی لیڈرشپ نظر بھی نہیں آ رہی اور پھر ایسا لگتا ہے کہ عوام نہیں اٹھے گی. بدقسمت ہے عوام، پھر کیا کیا جائے، بدقسمت ہے یہ ملک کہ اس کو کہ ان عوام کو کوئی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ لیبیا کے حالات کے حوالے سے ہے اور قذافی کے حوالے سے خبر ہے کہ قذافی مخالفین طرابلس میں داخل، شدید لڑائی، 376 ہلاک، فوجی اڈے پر قبضہ، مر جاؤں گا ملک نہیں چھوڑوں گا لیبیائی صدر. دارالحکومت کا زمینی اور فضائی رابطہ منقطع، مخالفین تاجورا پر قابض. البریقہ میں فوج کی پیش قدمی، نیٹو کے سرکاری اہداف پر بمباری. امریکہ کی قذافی مخالفین کو تعاون کی یقین دہانی، سابق وزیر اعظم اٹلی فرار. حکومت مخالفین نے زاویہ میں پیٹرول مفت کر دیا، چوہوں کو مار بھگایا. عوام ملین مارچ کریں، قذافی صدر کے رسوا کن انجام کا وقت آ گیا. سربراہ عبوری کونسل، قذافی حکومت لڑکھڑا گئی. نیٹو ترجمان. اور اسٹاپ پریس کی نیوز ہے کہ صدر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مخالفین عبوری کونسل کا یہ دعویٰ ہے. لیبیا کے حالات کے حوالے سے رضوان صاحب آپ کا تجزیہ؟ اس خبر میں ایک اور اضافہ کر لیں کہ قذافی صاحب ملک سے فرار بھی ہو گئے اور افریقہ کے کسی ملک میں. یہ تازہ ترین خبر ہے جو کہ آج چھپ نہیں سکی. آپ پڑھ کے آئے ہیں میرا خیال وہ خبر. اچھا دیکھیے، جب ڈیموکریسی، سامعین کو پھر میں منہ سے سامعین نکل جاتا، ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہنری کسنجر کے کہنے کے اوپر ڈیموکریسی انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان عرب ممالک کے اندر خاص طور پہ، اور جو سیکنڈ سرکل کے ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی آتا ہے، وہاں پہ عام طور پہ ایران بھی ہے ویسے ان کے اندر، وہاں پہ ایسی این جی اوز کو فروغ دیا جائے کہ جب باہر سے کوئی تبدیلی اس کے اوپر امپوز کی جائے سوشلی یا اکنامیکلی، تو وہ اندر سے جو چوہے ہوتے ہیں جو بل میں سوراخ کرتے ہیں وہ والا کردار ادا کریں. صحیح. اچھا، یہ جو میں نے پڑھا ہے یا جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق یہ 2016 تک یہ پوری عرب کی اسٹرپ کے اندر انہوں نے رجیم چینج کر دینی تھی. امریکن کا پلان تھا، امریکن کا جو کنسنجر کا اوریجنل پلان تھا. لیکن ان دی مین وائل نا امریکہ کا اکانومی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. اب امریکہ کی اکانومی کا جو بلڈ ہے وہ ان کو کس علاقے سے ملنا تھا. اب دیکھیں نا، ایک چند گھنٹوں کی لڑائی لڑ کے تو کویت جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سنگل آئل پروڈیوسر ہے، آل دا ایجز ٹو کم، تمام عمر کے لیے اس کا آئل پلیج کر لیا گیا نا. مطلب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہم کرتے چلیں کہ دیکھیے، جب کوئی بھی اس وقت جو انٹرنیشنلی راک فیلر اور اس کے ایجنٹ ہی ہیں نا جو انٹرنیشنلی آئل ایکسپلور کرتے ہیں، آئل ایکسپلوریشن کا معاہدہ یا کسی بھی دھات کا، معدنیات کا ایکسپلوریشن کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نکالتے ہیں 20% ہم مقامی حکومت کو یا مقامی لوگوں کو یا مقامی گورنمنٹ کو دیں گے، 80% اس کمپنی کا ہوگا. صحیح. تو یہ اربوں کو جو آئل کا 20% ملتا ہے یہ اس سے بھی محروم کرنے کی سازش ہے. اب دیکھیے گا ان ملکوں کے اندر اپرائزنگ یا یہ چینج آئے گی جو کہ سمودھ سپلائی لائن کے اندر کوئی رکاوٹ ہوں گے. پورے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے ایران کا تیل اور پورے عراق کا تیل 5 لاکھ پاؤنڈ کے عوض خرید لیا گیا تھا. آپ کو یہ تو شاید آپ نے تاریخ نہ پڑھی ہو، لیکن یہ اب دیکھیے یہ جو ہے نا فلانی کونسل اور ڈھمکانی کونسل اور انقلابی کونسل، یہ ایسے ایسے شرمناک معاہدے کریں گے امریکنز کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے وہ سارے وہ جگہ ہیں جہاں سے آئل جو ہے وہ امریکن کے علاوہ پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے. صحیح. جہاں سے امریکن کو سپلائی جاتی ہے نا آئل کی، ان عرب ممالک کے اندر کبھی اپرائزنگ نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو سینیریو بنتا ہے نا، یہ جو پورا سین بنتا ہے، اس کے رزلٹ انہیں پری میچور چاہیے تھے، اس لیے تھوڑا سا زیادہ خون خرابہ بھی ہوا، زیادہ لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ بھی دھوڑنے پڑے. اچھا، ہنری کسنجر کے اس پلان کے اندر سعودی عرب بھی شامل تھا، لیکن سعودی عرب کی حکومت نے بہت بر وقت شاہ عبداللہ نے
اقدامات کیے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب وہاں پر امریکہ جو ہے اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ یمن شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یمن سے سارا آئل جو ہے وہ امریکہ کو سپلائی ہوتا ہے، سعودیہ سے سارا آئل جو ہے امریکہ کو سپلائی ہوتا ہے. جو اس کے اندر میری جو اسٹڈی ہے وہ ممالک شامل ہوں گے جہاں سے آئل یورپین یونین یا دوسرے ممالک کو سپلائی ہوتا ہے، وہاں پہ یہ آئے گی چیز. مطلب آئل کی یہ جنگ ہے اور اب امریکہ جو ہے وہ لیبیا پر قابض ہو جائے گا. امریکہ نہیں ہے، یورپین یونین جو ہے وہ ان کو خطرہ پڑ گیا تھا نا کہ اگر امریکہ قابض بھی ہو گیا. نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عراق کے ایپیسوڈ کے بعد نا ای یو نے یہ سبق سیکھا تھا کہ اب امریکہ کو ہم نے اکیلے موو نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ وہاں پہ جا کے تو ہماری سپلائیز کو جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ لیبیا کے حوالے سے یورپین یونین نے بڑا فاسٹلی ریئیکٹ کیا، اور امریکہ کا جو پٹھو پوڈل ہے جو کہ اس کا کتا ہے بریٹن، سوری لیکن ہے وہ یہی کچھ، وہ بھی ساتھ ساتھ یورپین یونین کے یہ لیبیا والے. بہت اچھا آپ نے تاریخ کے حوالے سے تجزیہ کیا. ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب اس کے اگر یہ یورپین یونین کی بات کی جا رہی ہے، مختلف ممالک پہ ان کے ذخائر پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے عالمی معیشت پر، خاص طور پر آئل مارکیٹ پر کیا اثرات ہوں گے؟ قبضہ نہیں ہوگا. نمبر 1 مطلب وہ معاہدہ ایسا کر لیا جائے گا کہ سارا پروفٹ جو ہے وہ گھوم کے امریکن کی جیب میں چلا جائے گا. دنیا کے اندر جتنے بھی آئل کے ہیں نا، اب دیکھیں آئل کی دنیا اندر آئل کی جو پرائسز ہیں ان کے اندر آ کے دنیا کی تمام اکانومی فیل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جناب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرنسپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت دنیا بھر کے اندر آئل ڈیمانڈ سے زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جناب نہیں، فیوچر کی فور کاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. فیوچر کی فور کاسٹنگ بھی یہ بتاتی ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ایفیشینٹ ہوتی جا رہی ہے، کنزمپشن آف یہ جو کاربن فیول ہے یہ کم ہوتا جانا ہے، ٹھیک ہے. آلٹرنیٹو یا رینیویبل انرجی کی طرف زیادہ رجحان چلا جانا ہے، خاص طور پہ جو میجر کنزیومر ہے. ہمارا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہمارا تو وہ حال ہے نا انٹرنیشنل کنزمپشن کے اندر. لیکن جو میجر کنزیومر ہے، ٹھیک ہے، امریکہ اور یورپ، اور ان کی جو کنزمپشن کا پیٹرن ہے وہ کاربن سے چینج ہو کے رینیویبل انرجی کی طرف چلے جانا ہے. صحیح، یعنی فیوچر کے اندر بھی ڈکلائن کا فور کاسٹ ہے. اس کے باوجود اگر اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں جو مرجر اور ایکویزیشن ہوئے ہیں اور بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں جو تھی، مونوپولیز جو تھیں، وہ کمپنیوں کی صورت میں وجود میں آ گئی ہیں. وہ اپنا دن دگنا اور رات چگنا پروفٹ لینا چاہتی ہیں. رائٹ. 20 بیرل والا آئل جو ہے وہ 160 پہ چلا جاتا ہے، 120 پہ اور 110 پہ آ کے اس کو بیلنس کر دیتے ہیں. کوئی لاجک تو ہونی چاہیے نا. رائٹ، ٹھیک ہے سر. نہ کنزمپشن بڑھی، نہ سپلائی کم ہوئی، آئل کی پرائسز بڑھتی جا رہی. صحیح. راک فیلر کو ڈھونڈے اس کے پیچھے. اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی. ہم اگلی خبر کی جانب بڑھنا چاہیں گے. ہماری لیڈ اسٹوری ہے وزیر اعظم گیلانی کے بیان کے حوالے سے. وزیر اعظم گیلانی کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن کراچی کے مسئلے کا حل نہیں. گیلانی چاہتے ہیں ایم کیو ایم حکومت میں آئے، کچھ پارٹیاں اتحاد نہیں چاہتی تو ان کی مرضی. کراچی کے مسئلے پر ان کیمرہ اجلاس بلانے پر اعتراض نہیں، نواز شریف کی خواہش کا احترام. اگر مڈ ٹرم الیکشن کا وقت گزر گیا، مسلم لیگ نون کے ارکان کی اکثریت کی رائے بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے. فوج بلانا صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے، آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے. پارلیمنٹ میں دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں. نواز شریف ہمیں الیکشن کا مشورہ دینے کے بجائے پنجاب میں بلدیاتی اور لاہور میں آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کیوں نہیں کراتے. پھر کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین، تو کراچی کے حوالے سے ہی مزید خبر بھی ہے. ہنگاموں کا سلسلہ اور ہلاکتوں کا، قتل و غارت گری کا سلسلہ بدستور جاری ہے. کراچی میں فائرنگ، تشدد جاری. مزید 13 ہلاک، 2 گھر، 2 گاڑیاں نظر آتش. مختلف علاقوں سے 4 بوری بند ناشے برآمد. چنیسر گوٹ میں 2 گروپوں میں شدید لڑائی. کئی علاقوں میں کاروبار بند، نقل مکانی جاری. اور شہباز شریف صاحب کا بیان بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان عوام کی امیدوں پر پورا نہیں اترے. کراچی میں فوجی آپریشن سوالیہ نشان. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات ہونے چاہیے. شہباز شریف کراچی کے حوالے سے گیلانی صاحب نے کہا کہ فوجی آپریشن تو مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر صوبائی حکومت چاہے تو فوج بلائی جا سکتی ہے. لیکن مختلف طبقہ فکر اور سیاسی رہنماؤں کی رائے یہ ہے کہ فوج بلانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. رینجرز اور پولیس کو اختیارات دیے جائیں اور کچھ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، چونکہ سیاسی جماعتیں ہی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں. جی بالکل، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ جو انہوں نے پالے تھے نا وہ والے، اسی لیے آپ دیکھیں نا متحدہ نے کلا بازی لگائی ہے. اور پہلے اس کی چھیڑ تھی کہ اگر کراچی میں کوئی آپریشن کی بات کرتا تھا، اور اب وہ بانگیں دے رہی ہے لندن سے لے کے کراچی تک
کہ کراچی کے اندر فوج کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے. حالانکہ اجمل پہاڑی صاحب کون ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں؟ عمران فاروق کے فالوور ہے نا، تو تمہارا ڈیسیڈنٹ گروپ ہوا نا، صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ جب وہ عمران فاروق کے قاتلوں کی تلاش کے لیے لیٹر لکھا جاتا ہے تو دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے ڈکارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ بتائیں کیا ہے؟ کراچی کے مسئلے کے فرنٹ کے اوپر نا لیڈرشپ ڈیلیور کیا کرتی ہے. یہاں پہ پولیٹیکل ویل چاہیے نا، اور تو کچھ نہیں چاہیے. صحیح. اب ہماری حکومت کے اوپر جو دو لوگ، جو ٹاپ کے دو لوگ قابض ہیں، ان میں سے ایک کی قیدی کی مینٹیلٹی ہے، صحیح، دوسرا پیر ہے. قیدی سے بھی ملنے جائیں نا آپ جیل کے اندر تو پوچھتا ہے میرے لیے کیا لائے ہو، صحیح، اور جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے. اور پیر سائیں کے پاس بھی جائیں نا تو پیر سائیں پوچھتے ہیں ہاں سائیں اس دفعہ کیا لے کے آئے ہو، صحیح، اور جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، ہم تو آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں. اچھا، یہی جنگ ہے کراچی کے یہ اندر جو mentality ہے. ایک دن کے اندر جو کراچی کے رمضان یہ بازار ہے 5 mentality کروڑ ہے. روپے سے زائد کا وہاں سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، وہ کدھر جاتا ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہے کہ آپ کیا لائے ہیں اور ہمیں کیا دے کے جائیں گے واپس جاتے ہوئے، ہم تو آپ کو صرف دعا ہی دے سکتے ہیں. اس وقت ایگزیکٹلی ہماری جو دونوں لیڈرشپس ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایوان صدر میں بھی بیٹھ کے دعا دے رہے ہیں آپ کو. آپ بتائیں ان کو کیا دیں گے؟ آج آپ نے اجمل پہاڑی کا ذکر کیا، ایک اور نام آج کل بڑا سرگرم ہے، کامران مادھوری، اور یہ وہی شخص ہے جو کہ چکرا گوٹ میں پولیس کی بس پر حملے میں پکڑا گیا. اس کے کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ نیٹ ورک کا یہ سرغنہ ہے، ہیڈ ہے، اور اس کے پکڑے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کلا بازیاں کھا رہی ہے، بہت کوششیں کریں کہ اس کو چھڑا لیا جائے. اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ناظرین، ہم اپنا نمبر بھی بتا چلیں. ہمارا نمبر ہے 0423631269، اور آج کے نوے وقت میں چھپنے والی خبر ڈسکس جو ہم کر رہے تھے بریک میں جانے سے قبل کہ کامران مادھوری کی رہائی کے لیے متحدہ قیادت کا دباؤ ناکام ہو گیا. وفاقی حکومت نے معذرت کر لی. کامران جنوبی افریقی نیٹ ورک کا اہم کارکن ہے. کراچی کے حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی ہیں. علماء کرام امن کونسل کے حوالے سے خبر ہے کہ امن کے لیے 90 لیاری جانا پڑا تو جائیں گے، فوج حالات کنٹرول کرے. علماء کرام نے بھی فوج کو دعوت دی ہے. دوسری جانب الطاف حسین کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں علماء کرام اور مشائخ نے مقتولین کو قاتلوں کے صف میں کھڑا کر دیا. سیاسی علماء واضح موقف کے ساتھ سامنے ہیں، ورنہ خاموش رہیں. علماء آنے والی 7 پشتوں کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. اور اہم بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اچانک کراچی پہنچ گئے اور گیلانی آج کراچی جا رہے ہیں. دوسری جانب کراچی میں ایم کیو ایم اور اے این پی آج کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی. کراچی میں ابھی فوج بلانے کی ضرورت نہیں. پیپلز پارٹی اور متحدہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. جی رضوان صاحب. کراچی تو ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے اتنا ہی دل دکھتا ہے. اور آج کل تو میں نے ذاتی طور پر ٹی وی کی خبروں کو بھی سینسر کرنا شروع کر دیا کہ کراچی کے جو آتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا بھی پتہ ہے ہمیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ سامنے دندناتے بھی پھر رہے ہیں. رحمان ملک صاحب نے کہا تھا 48 گھنٹوں میں مجرموں کو ملزموں کو سامنے پیش کر دوں گا. میڈیا پر 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، چھوڑے جو میڈیا پر نہیں آیا. وہ جو ہیں وہ تو ایک مطلب ان کی باتوں کو آپ سیریسلی نہ لیا کریں. دیکھیں آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہیں؟ جی بہت کم. مطلب اس کے اندر نا ایک ہیرو ہوتا تھا، ایک ہیروئن، ایک ولن، ایک سائیڈ ہیرو، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا تھا ایسا کریکٹر جو کہ سکرین پہ آتا تھا تو لوگ کہہ کے لگانا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، میرا بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بس حد احترام رحمان ملک صاحب کو بیسیکلی وہ رنگیلا صاحب جو نارملی ہوتے تھے وہ کردار دیا گیا. وہ آتے ہیں تو وہ آپ کو اس وقت ہنسنا چاہیے جب وہ آتے ہیں نا اسکرین کے اوپر، آپ ان کو سیریسلی لے لیتے ہیں، ڈگڈگی بجانا شروع کر. مطلب آپ ہنسے اس کو، مطلب آپ عجیب قوم ہے یہ، جس کریکٹر کو دیکھ کے ہنسنا چاہیے اس کو سیریسلی لے لیتے ہیں، اور جس کو سیریسلی لینا چاہیے اس کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہیرو کو آپ سیریسلی نہیں لے رہے. سیریس کس کو لینے کی بات کر رہے ہیں؟ میں وزیر اعظم اور صدر کی بات کر رہا ہوں. جب ان کا ذکر آتا ہے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور رحمان ملک صاحب جو بات کہتے ہیں اس کو سیریس لے لیتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ
یہ زیادتی ہنسی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی یہ زیادتی والی عوام بات ایسی باتیں سن سن کے اپنے لیڈرز کی اب وہ ایسے ہی ذرا بیلنس کرنے حص جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے. وہ ایسے بیلنس کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو نہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہ وہ قابل اعتماد ہوا کرتی ہیں. عمران خان صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج لگا دیا جائے اور سیاسی گورنر کو ہٹا دیا جائے، ایک نیا گورنر لے کر آئیں جو کہ سیاست سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، نیوٹرل آدمی ہو، پھر اس کے پشت پر فوج ہو جو کہ کراچی کے حالات کو کنٹرول کرے. ان کی اس تجویز پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فضول ہیں. کراچی کے اندر صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے کہ وہاں کے اندر جو مقامی، میں فوج کی بات نہیں کر رہا، رینجرز کی بھی بات نہیں کر رہا، مقامی پولیس کو یہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پچھلا آپریشن کرنے والے 32 کے 32 انسپیکٹر مار دیے گئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مشرف دور میں، آپ کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ شروع ہو جائیے. کراچی کے اندر امن 24 نہیں تو میکسیمم 36 گھنٹوں کی بات ہے. یہ سارے ڈینگیوں کے اندر چھوٹی کشتیوں کے اوپر ساؤتھ افریقہ نہ بھاگے، یہ ان کے ایم پی ایم این اے تک تو میرا نام بدل دے. اچھا، آج کل بہت خاموشی بھی ہے، بہت زیادہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہو رہی، میڈیا پر بھی نہیں آیا جا رہا. کس منہ سے آئیں گے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اگلا مصرع میں نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ہم آپ کی جیسے کالر کی جانب چلتے ہیں، اب ان سے بات کریں گے. عمیر صاحب راولپنڈی سے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شام صاحب آپ کو بھی، آپ کے مہمان کو بہت سلام. تھینک یو ویری مچ. فرمائیے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھائی بہت ان کا، یہ میں نے ان کو عموماً ٹی وی پہ دیکھا ہے تو فریش ہی دیکھا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ورنہ یہاں تجزیہ نگار آ کے بیٹھتے ہیں جیسے پیچھے کسی نے بندوق رکھی ہے اور وہ بہت سنجیدہ رہتے ہیں. ان کی یہ بڑی، لیکن ہر شخصیت کا ایک اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. رضوان صاحب کا اپنا اسٹائل ہے، میرا اپنا اسٹائل ہے، آپ کا اپنا اسٹائل ہوگا. نہیں، آپ بھی ماشاءاللہ فریش ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو فریش ہی رہنا چاہیے سر. تو باقی یہ کراچی کے جو حالات ہیں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہم جمہوریت کو جو چلا رہے ہیں، اصل مقصد کیونکہ عوام کا وہی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بات ہو رہی ہے. وہ زرداری صاحب، گیلانی صاحب، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اب الطاف حسین مذاکرات کر رہے ہیں، کیا آپ تبصرہ کریں کہ وہ مذاکرات وزارت داخلہ کے لیے ہو رہے ہیں یا عوام کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہ مذاکرات کراچی کی وزارت داخلہ کے لیے ہو رہے ہیں جہاں تک میں ناقص سوچ کے تحت سمجھتا ہوں. اور نبیل گمول کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے نام ہیں، میں اتنی جگہ بتا سکتا ہوں. ذوالفقار مرزا کہتا ہے میرے پاس اتنے نام ہیں. دیکھیں، اگر سنجیدہ ہوں تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں جب سب کچھ ان کے پاس ہے. یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہاں گورنر راج یا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جمہوریت کے خلاف نہیں ہم باخدا، صرف یہ جو بے گناہ مر رہے ہیں، ہم ان کو کسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے بھائی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب. جی بالکل. جی، ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کراچی کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا. ٹھیک ہے، اور وہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، لیکن گورنر راج بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. گورنر تبدیل کر کے آپ گورنر راج لگائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ تو ایک نے یہی کہا ہے کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے کیونکہ گورنر رشوت الباد کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑی پارٹی ہے اس وقت سارے مسئلے کا. اٹ از ناٹ دا سولوشن. ایم کیو ایم از ناٹ دا سولوشن، اٹ از اے پارٹ آف پرابلم. رائٹ. تو پارٹ آف پرابلم کے ساتھ تو آپ سولوشن آف پرابلم نہیں نا ڈھونڈ سکتے. تو اس لیے وہاں پہ یہ ہونا چاہیے. گورنر راج آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اس سے چھوٹی ڈوز سے کام چل سکتا ہے. یہ میں نے پھر وہی کہتا ہوں، ساؤتھ افریقہ یہ کشتیوں پہ بھاگا کرتے ہیں، ان کی تاریخ یہی بتاتی ہے. یہ بھاگیں گے. صرف پولیس کو کانفیڈنس اور اکوپمنٹ دینے کی ضرورت ہے جو کوئی گورنمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. کانفیڈنس نہیں ہے پولیس کو، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لیٹی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے. جو بھی متحدہ کہتی ہے وہ اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے. انٹرنیشنل ایجنڈا جس کا تحت نارو ہوا اور پھر وہ سارا کچھ ہے. جی ٹھیک ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے. بعض تجزیہگار یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ہی پرو امریکن پارٹیز ہیں. ہاں، وہ ایک کا لیڈر تو جا کے وہاں پہ بات ہو گیا، ہوٹل شوٹل بنا لیا اس نے این پی کا جو بائیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کا جو ہے وہ امریکہ کے پوڈل کی کسٹڈی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایف آئی اے ذرا ایک لیٹر لکھ دے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ جناب میرے خلاف محاذ بن رہا ہے. دیکھیے، دو ایشو ہیں، ایسے چلتے چلتے بات آ گئی ہے. دو ایشو ہیں جس کے اوپر انٹرنیشنل اداروں نے ڈیفالٹ کیا ہے. آج بھی دنیا بھر کے اندر اسکاٹ لینڈ یارڈ کا نام ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پرانے سے پرانا کیس ہو، امریکہ کے ماہرین بھی آج اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین سے کنسلٹ ضرور کرتے ہیں. اسامہ بن لادن کے اندر کنسلٹ ضرور ہوئے تھے.
ٹھیک ہے, Right. اس ایشو کو بند کر دیا جانا نمبر 1. اور 17 اگست کے اندر جو سانحہ ہوا تھا اور اس میں ضیاء الحق کے ساتھ اور بھی امریکنز بھی مارے گئے تھے, اس کیس کو پروب نہ کرنا امریکنز کا, یہ 2 ریسنٹ پاسٹ کے اندر میرے ذاتی نالج میں مثالیں آئی ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنا کوڈ آف ایتھک وائلیٹ کیا ہے. وائلیٹ کیے, ہاں, مطلب کہ امریکنز کا آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کسی امریکن کو دنیا میں کسی جگہ پہ تھریٹ ہوگا ہم وہاں پہ انٹروین اپنے کریں بندے گے. مروائے انہوں نے اپنا بندہ نہیں, اپنے بندے کو ریسکیو کریں گے, ہم ہر قیمت کے اوپر کریں گے, ہمیں حملہ کرنا پڑے گا, کریں گے ہم پریونٹیو اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان دونوں ایشوز کے اندر ان کے پوری فلسفیز جو ہے وہ ہمیں رول بیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے بیک اینڈ کے اوپر بہت سٹرونگ قسم کے انٹرسٹ ہے نا, اسٹریٹجک. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں کافی دیر سے. رؤف صاحب سعودی عرب سے ہیں, السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, شام صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر, فرمائیے گا رؤف صاحب. اپنا رضوان مہاجر صاحب سے بات کروا دیجیے گا. جی رضوان رضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. مہاجر ہیں, یہ پرانے مہاجر ہیں, یہ 47 والے مہاجر ہیں. جی ہمارے بزرگ آئے تھے جی. ہم بھی بھائی مہاجر ہی ہیں. نہیں بھائی, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں بھائی. اور یہ لوگ جو ہے 62 والے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میری ایک سوال ہے آپ سے کہ امریکہ تو چلا گیا عراق اور افغانستان میں تیل کی خاطر, اب یورپی یونین جو ہے اور اٹلی میں, یورپی یونین اٹلی اور فرانس جو ہے وہ لیبیا میں اور دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, افریقی ملکوں میں, جبکہ ہمارے ملک میں یلو کیب اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے. ہم جو ہے کہاں سے پیٹرول وغیرہ لیں گے؟ یہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے گند چل رہا ہے آج کل, ہم کہاں سے پیٹرول لیں گے؟ بالکل صحیح. اور یہ دوسرا یہ سوال ہے کہ جبکہ ہمارے یہاں بالکل ہی پیٹرول جو ہے سب کچھ ہے لیکن توانائی کا بحران ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم بات کرتے ہیں توانائی کے بحران کے واسطے. یاسین صاحب ہیں بورے والا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیا حال ہے شیام بھائی؟ الحمدللہ جی, فرمائیے گا آپ. سر جی جو پرسوں پولیس کے بندے مارے, رحمان ملک صاحب کہتے 6 بندے پکڑ لی, اس کے بعد وہ اپنے مرزا صاحب بھی کہہ رہے 100 بندے پکڑ لی. اتنے ہیں میڈیا کے سامنے لائے, میڈیا ایسی گلوبل دنیا ہے, سامنے لا کے بتائیں کون مارتا ہے. اگر انہوں نے آج تک جو وہ ہوا کراچی میں لوگ اتنے مر رہے ہیں, دیکھیں ماہ رمضان کتنا عظمت والا مہینہ ہے, اس دنوں میں کسی نے بھی خیال نہ کیا. اور یہ کون آگے حل کرے گا؟ صدر صاحب کہتے ہیں کہ فوج نہیں آنی, وہ کہتے فوج آنی, کوئی کہتا فوج آنی چاہیے, کوئی کہتا نہیں آنی. پھر کس نے آنا, کس نے آگے سے کرنا ہے؟ یہ لوگ جو مرے ماہ رمضان میں, اس کا حساب کون دے گا؟ رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ جی. ابھی ہم پوچھتے ہیں یاسین صاحب, تھینک یو, آپ نے کال کی. طاہر صاحب بھی ہیں گجرانوالہ سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ابھی کال آئی تھی جو کہہ رہے تھے مہاجر, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مہاجر کیوں کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, جبکہ اور بھی لوگ آتے ہیں. اب جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں مہاجر ہوں لیکن اب پاکستانی ہوں. تو یہ جو MQM والے ہیں اسی سوچ سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی. سوچ مہاجر کے حوالے سے آپ کے آباء و اجداد نے بھی ہجرت کی, میرے آباء و اجداد نے بھی بھارت سے ہجرت کی, گرداسپور سے یہاں پر آئے. ہم نے کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہا, لیکن 62 میں جو لوگوں نے ہجرت کی اور ان کے بزرگوں نے جو ہجرت کی ہے وہ اپنے آپ کے مہاجر کہتے ہیں. پاکستان میں داخل اور 1947 پہ داخل ہوئے, وہ 62 تک آتے جاتے نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, وہ 47 میں آئے, انہوں نے آگے سارے رستے بند کر دیے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے اور آگے یہاں پہ کلیم بھی نہیں کیا کہ ہمارے پودینے کے بغات تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, صحیح. ادروائز ہاں. اور مزے کی بات یہ, شام صاحب کس دن اس پہ پروگرام کریں گے کہ پورا, کہ جب تک منوپلی رہی, لائنز شیئر آپ کو ملتا رہا. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا فورن سیکرٹری جب انڈیا مذاکرات کرنے گیا تو انڈیا کا فورن سیکرٹری اس کا کزن تھا. اچھا, یہ بڑا انسیڈنٹ تھا نا. یہ انسیڈنٹ ایسے ہی نہیں ہوا, نئی مملکت تھی. ہم نے ایک بھائی کو کہا اچھا تو ادھر چلا جا, تو ادھر جا کے حکمران بن جا, میں ادھر جا کے حکمران بنتا ہوں. 73 کے اندر کوٹا لگتا ہے, 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا لگتا ہے, 74 میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور 75 میں حقوق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی اردو سپیکنگ کے حقوق دے دیں. یعنی جب تک مونوپلی رہی آپ کی, آپ رول کرتے رہیں, آپ گورن کرتے رہیں,
74 کے اندر کوٹا لگتا ہے اور پہلا بیج آتا ہے لوکلز کا، پاکستانیوں کا، پنجابیوں کا، تو اس وقت ہی حقوق کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس پر بالکل یہ کافی لمبی چوڑی بحث ہے، علماء جو ٹائم مانگتے ہیں پھر ضرور بحث ہونی چاہیے. سعودی عرب سے کال شامل کریں گے سرفراز صاحب کی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سرفراز صاحب فرمائیے. سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سر کچھ دن پہلے میں پاکستان گیا ہوا تھا تو یہ سب دیکھا میں نے کہ یہ اصل پرابلم یہ نہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اصل سر پرابلم یہ ہے کوئی ٹی وی چینل صحیح بات نہیں کر رہا کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے. میں بھی کراچی رہتا ہوں. صحیح. ایکچولی سر وہاں پہ اس ٹائم پہ قبضہ کرنے کی ساری بات چل رہی ہے. جی ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں لینڈ مافیا ہے اور پھر بھتہ خور بھی ان میں شامل ہے. ان کی سرپرستی 3 جماعتیں ہیں جو قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں. جی تو اصل یہ ہے. اور سب سے بڑی بات سر یہ آپ ٹی وی چینل ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. یہ صاحب مجھے بڑے پسند آئے, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ ٹی وی چینل اس لیے بات نہیں کرتے, ان کو ڈر ہے کہ ان کے کراچی کے چینل بند کر دیے جائیں گے. پہلے ہوتا رہا ہے, 12 مئی کو ہوا تھا سر, کچھ ٹی وی چینل نے نیوز دی تو ان کے چینل بند کر دیے گئے. تو پلیز اللہ کی ذات ہے سب سے بڑا, ڈرے مت, صحیح بات بتائیں. قوم تڑپ رہی ہے, مر رہی ہے. سر آپ اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا باہر بیٹھے محسوس کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے بھائی اب 70 آدمی 3 دن میں مر جائیں, یہ انڈین ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. رائٹ جی, بہت شکریہ سعودی عرب سے آپ نے کال کی سرفراز صاحب. اور سرفراز صاحب انڈینز کو مذاق نہ اڑانے دیں. ممبئی کے اندر دنیا کی سب سے بڑی انڈر ورلڈ ہے اور وہاں کی پولیس وہاں کی انڈر ورلڈ سے پوچھ کے چلتی ہے. ممبئی جو ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا اس وقت ہیروئن کا ری ایکسپورٹ کرنے کا سینٹر ہے, اور یہ انڈین میڈیا کا کاروائی ہے اور ان کے لوگوں کی کاروائی ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح منہ نہیں کرنے دیتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اپنے پاس سے یو این کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس وقت جو ہیروئن کا اور ہیش کا سب سے بڑا ری ایکسپورٹ کا سینٹر جو بن گیا, افغانستان سے ایکسپورٹ ہو کے ادھر جاتی ہے اور وہاں سے آگے ورلڈ اوور ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. یو این کہتا ہے کیونکہ وہ جو کیمیکلز اس کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کیمیکل کی کنزمپشن کا ٹریک کیا اس نے پچھلے دنوں, یو این کی رپورٹ کے اندر کیا گیا, اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ کیمیکل جس سے ہیروئن بنتی ہے وہ سب سے زیادہ اس علاقے کے اندر کنزیوم ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی. جب آپ نے بھارت کی بات کی کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے, وہ ضرور میں شامل کرنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر 38 گمنام قبروں میں 2156 نعشوں کی موجودگی کا انکشاف. 10 سالوں میں 50,000 افراد شہید کر دیے گئے, 10,000 لاپتہ ہوئے. بھارتی رپورٹ. اور بارامولہ میں 851, بانڈی پورہ اور ہندواڑہ میں 14, کپواڑہ میں 1277 نعشیں پائی گئیں. قتل کیے جانے والے تمام افراد بے گناہ تھے, ان کا عسکری تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا. پولیس نے گولیوں سے چھلنی نعشوں کو مقامی افراد کے حوالے کرتے ہوئے عسکریت پسند قرار دیا تھا. مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ, کشمیریوں کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ. ہم نہیں کہہ رہے, آپ نہیں کہہ رہی, خود بھارتی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے ماورائے عدالت اور ماورائے قانون جو ہے وہ قتل و غارت گری کا فیصلہ کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے. جی, اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کو کہا گیا کہ یہ انسرجنسی ہے, مداخلت ہے. یہ کوئی انسرجنسی نہیں تھی, یہ کوئی مداخلت نہیں. عام لوگ, کشمیری عام لوگ تھے جن کا اس تحریک سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. صرف کھاتا پورا کرنے کے لیے, وہ نہیں ہوتا جب تھانے دار کے گردن پہ پڑتی ہے تو وہ آ جاتے مزدور جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے تو ڈال دیتا ہے کہ اس نے دھماکہ کیا تھا. بالکل ایگزیکٹلی ایسے کیا ہوا. اور یہ مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کمیشن ہے. جی یار, ایک حقوق کمیشن پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے نا, جس کے ڈائریکٹرز جو ہے اگرچہ ان میں ہمارے بھی کچھ بزرگ شامل ہیں, لیکن خدا لگتی کہنی چاہیے, سچ کرنی چاہیے, جن کو ڈالروں میں سیلری ملتی ہے فی زمانہ, جن کو ڈالرز میں سیلری ملتی ہے, یار ان کو نہیں کبھی خیال آیا کہ وہ اس طرح کی خبر پہ نہیں آنا. کبھی نہ کبھی تو آئے گا, نہیں آنا. دل کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے تو ایسا خیال بھی آ جاتا ہے. دل کے اندر تو خدا کا خوف آئے, جیب میں ڈالر آ رہے ہو نا تو نہیں آتا پھر یہ خیال. ایک خبر اقوام متحدہ کے حوالے سے رضوان صاحب شامل کرنا چاہوں گا. یہ رپورٹ تو ہے, لیکن دوسری جانب اقوام متحدہ کی آنکھیں دیکھیں کس طرح سے بند ہیں. سمن بکمن امیون کا عملی مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے رپورٹ دیا اقوام متحدہ نے, کہتے ہیں کہ پاکستان میں اغوا, ماورائے عدالت قتل اور لاپتہ افراد کی نعشیں ملنے پر تشویش ہے. بلوچستان میں مئی تک 143 افراد لاپتہ, 4 ماہ میں 25 افراد ماورائے عدالت مارے گئے. پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک ہے. سیاسی جماعتیں ٹارگٹ کلنگ روکنے کے لیے کردار ادا کریں
مزید تفصیلات اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے صورتحال نظر نہیں آتی اقوام متحدہ کو نہ امریکہ کو. ابھی مائک مولن صاحب تشریف لے گئے تھے, جب وہ بھارت سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو خود ہی حل کرنا چاہیے. لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ خود بھارت ہی اقوام متحدہ میں قرارداد لے کر گیا تھا, مسئلے کو لے کر گیا تھا, اور اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے, اس کے باوجود وہ اس کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں. دیکھیے مشرف صاحب پھر یاد آ جاتے ہیں نا, کیا کیا جائے اب ان کا. مشرف ان کو بلا کر ان کا ٹرائل کیا ہے. جتنی کلا بازیاں انہوں نے اس مسئلے پہ لگائی تھی وہ بیڑا غرق کر گئے ہوئے ہیں. ابھی تو کھلنا ہے, ابھی تو 50 سال تک کھلے گا. یہ لبرل فاشسٹ جو تھا مشرف اور اس کے ایجنٹوں نے ان 10 سال کے ساتھ اس ملک کے مفادات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیا ہے. احتشام صاحب یہ 50 سال تک کھلتے رہیں گے یہ گریں. آپ سے تو ابھی امریکن نہیں سنبھالے جا رہے جن کے ساتھ وہ وربل انڈرسٹینڈنگ کر گئے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور اب تو ٹونی بلیئر بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرف کشمیر کی بجائے مسئلہ فلسطین کا حل چاہتے تھے. یہ تو بڑی احمقانہ بات کہی ہے ٹونی بلیئر نے. میرا خیال ٹونی بلیئر کو اس کی انگریزی کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ اب ایک بات ابھی بیٹھے میرے ذہن میں آئی کہ اگر وربل انڈرسٹینڈنگ صرف مشرف صاحب کے ساتھ تھی تو ادارے کہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ گئے, رات گئی بات گئی, ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو مشرف صاحب کے دور میں ISI کے سربراہ تھے وہ اس وقت فوج کے سربراہ ہیں, تو ان کے ساتھ بھی تو تھی نا. صحیح, مطلب بات بہت بڑی ہے, خوفناک بات ہے, کاٹ نہ دیجیے گا رپیٹ میں سے, ٹھیک ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ اس لیے بھی تو مجبوریاں ہیں نا ہماری. صحیح, رجیم چینج نہیں نہ ہوئی, رجیم کنٹینیو کر رہی ہے مشرف صاحب کی. اسی لیے یہ مسائل رہیں گے امریکنز کے ساتھ, یہ سب کے ساتھ. یہ معاملہ حالات بہتر نہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ تو کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی نہیں, ہوئی ہوگی تو نہیں ہوئی ہوگی نا. صحیح, ٹھیک ہے نا. جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو ان کے ساتھ تھی نا. چلیں ناظرین گفتگو کا سلسلہ آپ آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ فرمائی, رضوان عزیز صاحب کے اور کالرز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے کالز کی. پڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم جو ہم نے منتخب کیا ہے فاروق عالم انصاری صاحب کا کالم ہے. خامہ بستی کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے سید عبدالحمید عدم کی زبان میں جواب عرض ہے. لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بابر اعوان پوچھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہی کیوں ہوئے ہیں. کچھ ایسا ہی اعتراض عدالت سے 11ویں مرتبہ چوری چکاری کے مقدمات میں سزا پانے والے ایک مجرم کو بھی تھا. بیچاری عدالت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ایک سوال یوسف رضا گیلانی سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے جواب دیتے ہوئے صرف اپنے اڑوس پڑوس پر ہی نظر ڈالی. سوال تھا ملک کی معاشی بدحالی کے بارے میں, جواب فرمایا ملک کی معاشی صورتحال بہت اچھی ہے, معیشت کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے, آئندہ اس سے گریز برتا جائے. وقائے نویس نے نہیں لکھا کہ جب موصوف یہ جواب دے رہے تھے تو ان کا سوٹ, ٹائی اور جوتوں کا برانڈ کیا تھا, ان سب چیزوں کی قیمت کا ٹوٹل کیا تھا, پھر یہ ٹوٹل ہمارے ملک کے کسی سینئر کلرک کے کتنے سالوں کی تنخواہ کے برابر ہے. وزیر اعظم گیلانی ملتان کے بڑے پیر جی کی درگاہ کے سجادہ نشین خاندان میں سے ہیں. اب وہ بیچارے کریں تو کیا کریں, کہنے کو ہمارے ہاں روحانیت کے بڑے چرچے ہیں, لیکن فضیلت کی بنیاد مال اور اقتدار کے سوا کچھ نہیں. علم و دانش کی کوئی وقت ہے اور نہ ہی خدمت اور خلوص کی, پھر نہ ہی سادگی اور انکساری کسی کھانے میں اختیار کی جاتی ہے. ایک بات اور بھی ہے, ان کی بیگم صاحبہ کے کروڑوں کے قرضے معاف ہو گئے ہیں, ان کے بیٹوں کے پاس اب بھی کئی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. عبدالقادر گیلانی کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں انہوں نے اپنی زرعی آمدن سے خریدی ہیں, تو درستی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ کے ساتھ ہی ان کی زمینوں میں بھی بڑی برکت ڈال دی ہے. اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے رضوان رضی صاحب سے, جو کہ فاروق عالم صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے. رضوان صاحب, فاروق صاحب کے کالم کی جو میں نے لائنز پڑھی ہیں, حکومت کے حوالے سے کافی تنقید کی گئی ہے. سب سے پہلے تو عدلیہ کا انہوں نے ذکر چھیڑا ہے کہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے ہمارے مخالف فیصلے کر رہی ہے. ان کے بارے میں مطلب ڈگری بھی ان کی جعلی ہے, اوپر سے وہ قرآن کی غلط تعویلیں بھی کرتے ہیں آ کے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ ان کا اور قرآن کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, ہم اس کے اندر نہیں بولتے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے سیف الرحمان صاحب ہیں. اچھا, آج سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خلاف وعدہ محفوظ بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان کو لفٹ نہیں کروا رہی, ورنہ وہ قطر میں اسی طرح کے کسی ملک میں پائے جاتے ہیں, اس طرح کی مخلوق وہیں پہ پائی جاتی ہیں. وہاں سے وہ واپس آ کے تو ان کے خلاف وعدہ محفوظ بننے کے لیے تڑپ رہے بیچارے. یہ دیکھیے گا, یہ بابر اعوان جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے سیف الرحمان ہیں, یہ ان کے خلاف پہلے کیس مضبوط کریں گے اور اس کے بعد پھر وعدہ محفوظ بنیں گے. اچھا, یہ تو سیف الرحمان ہے. رحمان ملک صاحب کیا ہیں؟ رحمان ملک صاحب کیا ہیں؟ وہ تو وہی ہے.
اچھا وہی جو فلم میں آتے ہیں تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو ہنسنا چاہیے, آپ انہیں سنجیدہ لیتے, یہ بڑے ظلم کی بات. گیلانی صاحب کی کارکردگی پر بھی بات کی گئی ہے اسی کالم کے اندر, پھر ان کے اہل خانہ کا بھی ذکر کیا گیا, ان کے بیٹوں کا ذکر کیا گیا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں, ایک نہیں کئی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں. پہلے ویسے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہمیں کیمرہ نہیں لینا پڑتا, کیمرہ لینے کے لیے ہمیں دوستوں سے ادھار لینا پڑتا تھا, اب ہم گاڑیاں لے سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے, پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ آئے ہیں تو کیا لائے ہیں, جائیں گے تو کیا دے کے جائیں گے, ہم تو صحیح دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, اس ملک پوری قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں نا جی. اللہ تعالیٰ اس پیری مریدی سے ہمیں نجات دلائے. اور ناظرین ہم بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کی جانب. ناظرین آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ وزیراعظم گیلانی کا 2 قومی نظریے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا اعلان ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ اور اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنائے. آگے ہے کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے. یہ نظریہ ہمارے خون میں رواں دواں ہے اور ہماری سانسوں میں رچا بسا ہے. ہم اس کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آگے ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر ایوان قائد اعظم کے تعمیراتی کام کے آغاز کر کے جس واضح انداز اور 2 ٹوک الفاظ میں 2 قومی نظریے کو ہی نظریہ پاکستان قرار دیا اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے حکومت کی توانائی وقف کرنے کے عزم کا اظہار کیا, وہ اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرے آج کے پاکستان اور اسلامیہ پاکستان کے لیے حوصلہ مندی کی علامت ہے. گیلانی صاحب کے حوالے سے داریہ ہے اور اس سے قبل ہم ان کی کارکردگی کی وجہ سے بات کر رہے تھے. گیلانی صاحب نے بہت اہم خطاب کیا ایوان قائد اعظم کی جو تعمیراتی کام کے آغاز کی تقریب تھی 2 قومی نظریے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی بنیاد ہے. پھر اس سے قبل چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی 14 اگست کو جو خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے بہت واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں 2 قومی نظریے کی حمایت کی تھی. کس طرح سے دیکھتے ہیں گیلانی صاحب کے اس خطاب کو آپ؟ دیکھیے پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو کوئی بھی وزیر سربراہ حکومت جو ہے وہ دیتا ہے پاکستان کے نظریاتی حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی, اور میرا خیال ہے اس پالیسی سٹیٹمنٹ کو پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. یہاں پہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا اسے یہی کہنا تھا, اسے یہ کہنا چاہیے کیونکہ یہی پاکستان کی اساس ہے. ٹھیک ہے, کچھ باسی کڑیوں میں ابال آ رہا ہے, کچھ گٹر ابلنا شروع ہو گئے. جیسے نظریہ پاکستان آتا ہے تو ان کو ڈراؤنے کا ذکر آتا ہے نا, ان کو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ اتنا بڑا جو ہے وہ گند اگلتے ہیں, گٹر ابلتے ہیں تو وہ گند سڑک پہ پھیل جاتا ہے. کچھ لوگ نظریہ پاکستان کے جو مخالف ہیں وہ آج کل بہت سرگرم ہوئے ہیں, خاص طور پر وہ پروگرام جس میں نواز شریف صاحب نے شرکت کی تھی جس میں ان کو بلایا گیا تھا, پھر ان کو ٹریپ کیا گیا, اس کے بعد پھر وہ بہت سرگرم ہیں. وہ کافی تنقید بھی اپنے کالم میں کرے. نواز شریف صاحب تو ہے نا 4 سال کے بچے ہیں, ان کو ٹریپ کر باتوں میں لگا کے کوئی لے گئے. یار کیسی بات کرتے ہیں. نہیں تو بتائیں صاحب آپ نواز شریف صاحب کے ووٹر ہو سکتے ہیں. نہیں میں کسی کا ووٹر نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی بیل آؤٹ کر دیں. نواز شریف صاحب کو ایک لفظ کا اندازہ ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اور وہ پوری طرح سوچ شرح صدر ہے ان کو, اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کوئی لغزش سے کوئی بات نہیں ہوئی. اور اب ان کے جو ترجمان صاحبان ہیں کالم لکھ رہے ہیں اور کالم میں کافی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ 2 قومی نظریے کے وضاحتیں کرنے پہ آ گئے. آپ کو کیا ضرورت ہے, ان کا ترجمان ہے آپ کالم نگار ہیں, آپ سرکاری عہدے پہ فائز ہیں. لیٹ ہز اسپوکس مین اسپیکس, جسے بولنے کے اندر 48 گھنٹے لگ گئے اس کو بولنے میں. ٹھیک ہے, جتنا انسینسٹیو ایشو تھا, اگر آپ اس پہ اتنے ہی کنسرن تھے تو آپ کو اسی وقت ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ ہمیں مس کوٹ کر دیا گیا ہے. یہ انہوں نے وہ سردار جی کی طرف دیکھ کے کہا تھا. ٹھیک ہے, ظاہر سردار جی کے علاوہ اور تو کوئی وہاں پہ بیٹھا ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ان کی ایک جسٹیفیکیشن ہے, ان کی ایک کلیریفیکیشن ہے, اسے قبول کیا جانا چاہیے. رائٹ رضوان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. بہت اہم موضوعات پر آپ نے آج بہت کھل کر ایک بار پھر بات کی. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم نے ڈھاکہ میں 31 مارچ 1948 کو فرمایا تھا کہ اگر ہم خود کو بنگالی, پنجابی, بلوچی اور سندھی وغیرہ پہلے اور مسلمان اور پاکستانی بعد میں سمجھنے لگیں گے تو پھر پاکستان لازماً پارا پارا ہو کر رہ جائے گا. یہ قائد اعظم کی اس وقت کی تشویش ہے جو آج ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک پاکستانی بن کر ابھرنا ہے. ہمیں اپنی صوبائیت کو, ہمیں لسانیت کو پس پشت ڈالنا ہوگا اور پاکستان کو بچانے کے لیے صرف اور صرف مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.